अस्सलाम वालेकुम। मुनफरिद तबसरों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरीम ज़फ़र और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, प्रोग्राम का आगाज़ तालीम बालिगा एडिशन 2026 सबक नंबर 7, आज कौन से अल्फाज हैं? थैंक यू मरियम। पिछली बार पिछले हफ्ते यानी हमारा अवामी असली कायदा जे तक पहुंचा था जी और तय ये हुआ था कि जे से ज़ीब्रा नहीं ज़वाल है, क्योंकि हमें कदम कदम पे सवाए ज़वाल के और कुछ दिखाई नहीं देता। अब चलते हैं सीन की तरफ। इससे हमारे जो घिसे पिटे कायदे हैं उनमें लिखा है साइकिल। तो साइकिल तो मतरूक हो चुकी, आउटडेटेड है। ये सौतेली कह लो, आप इसे सौकन कह लो, स्टेट इसे स्टेट कह लो, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। सौतेली माँ है, सौकन है। अच्छा, 16 सिंघार, ये अरबों के तैयारे शैयारे जब खरीदे जाते हैं तो ये 16 सिंघार वाली बात है ना, सतर पोशी कह लो। आगे चलते हैं शेर। तो यहाँ शेर शूर कोई नहीं है, सारे 2 नंबर जाली शेर हैं। शीन से शेर की बजाय अगर आप कर लो शुदा, शर्मनाक, शिकवा, शैतान। स्वाद से संदूक, अब संदूकों का तो जमाना ही नहीं रहा। बड़े हमारे तो कायदे भी आउटडेटेड हैं। आप अंदाजा लगाओ किस जमाने में रह रहे हैं। और सीन से साइकिल है, स्वाद से संदूक है। अब संदूकों के जमाने नहीं। स्वाद से करो सब्र, सूरे इसराफील का इंतजार करो। अच्छा जी, इसके बाद आता है जे से ज़ईफ नहीं यार, दफा करो। ज़ोफ तो हमारी पहचान है। वैसे इसे आप समझो जमानत, जरे जमानत, जमीर। बहरहाल तो इसे तोता फजूल है। तूफान, एक वो तूफान है जो हमारे सरों पे है, एक वो है जो रस्ते में है। या करो तुम तराक, जो आपकी जमहूरियत में प्रोटोकॉल कहलाता है। आगे चलें आप। बिल्कुल ठीक है साहब। खबरों की तरफ आते हैं। शुमारियात ब्यूरो के ज़ेर एहतमाम हाउस होल्ड इंटीग्रेटेड इकनॉमिक सर्वे की बुनियाद पर कायम गुर्बत तखमीना कमेटी ने इंकशाफ किया है कि माली साल 2024-25 में गुर्बत की शरह बढ़कर 28.9% तक पहुंच गई, जो 2019 में 21.9% थी। इस तरह 6 बरसों में 7% पॉइंट्स का रिकॉर्ड इजाफा किया गया। तो मुबारक हो आपको भी, कौम को भी, हुक्मरानों को भी, IMF को भी। उनको और वजह से मुबारकबाद दे रहा हूं मैं। और हुक्मरानों के लिए मुफ्त मशवरा है एक, और वो ये कि जो कुछ एंजॉय कर रहे हो और जिस जिस शय से लुत्फानंदोज हो रहे हो एट द कॉस्ट ऑफ द पीपल, खुदा की कसम तुम्हें इससे खौफसदा होने और डरने की जरूरत है, और वो वक्त दूर नहीं। चले, ट्रू, यही कुछ होता है। सही। जमाते इस्लामी के अमीर हाफिज नईमुर रहमान ने एक्स पर लिखा कि पंजाब में जहां ग़िज़ाई किल्लत का शिकार बच्चों और ख़वातीन की तादाद में तशवीशनाक इजाफा हुआ है, वहीं वज़ीर आला के लिए 10 अरब रुपए की लागत से नया तैयारा खरीद लिया गया है। हाफिज साहब बहुत सी चीजें भूल गए हैं, लेकिन ये एक पहली हरकत है। मैंने जब से होश संभाला है इस इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान में, पहली बार किसी हुकूमती हरकत पे और ढिठाई पे मुझे नीरो याद आया, वो रोम का, जिसके बारे में एक मुहावरा है कि रोम जल रहा था, नीरो बांसुरी बजा रहा था। वो बांसुरी बजा रहा था, ये 10 अरब का जहाज उड़ा रहा है आज। अच्छा, कल के प्रोग्राम में मैंने न्यूट्रिशन इंटरनेशनल मीडिया वर्कशॉप का हवाला दिया, जिसमें बताया था कि मुल्क के दीगर सूबों के मुकाबले में, क्या कह रहा हूं, दीगर सूबों, अपने घर के अंदर दीगर सूबों के मुकाबले
نے پنجاب صوبہ پنجاب نام نہاد ترقی ہیں. غذائی قلت کا شکار بچوں اور خواتین کی تعداد میں بے حد اضافہ ہو گیا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، حافظ نعیم صاحب نے بالکل وہی کہا. دوسری بات اندازہ لگاؤ، بھی چند دن قبل حکومت پاکستان نے پی آئی اے کو پرائیویٹائز کیا، ٹکے ٹوکری. اچھا 10 ارب میں ہو گیا، یہ پتہ نہیں کتنے 14 ارب کا، یہ پتہ نہیں کتنے 10 ارب کا. اچھا تو ایک لگژری ان کے لیے ہے. اور ایک بات یاد رکھو یار، میں تو اب تنگ، خدا کی قسم ہمت ہی نہیں، دل کرتا ہے کام ہی چھوڑ دوں. یہ ہمارے آقا کا وہ ایک سب کو معلوم ہے کہ جب کچھ لوگوں کے پاس بہت زیادہ اکٹھا ہو جائے تو بے شمار لوگ بنیادی ضروریات سے اب یہ جب 10 ارب کے لگژری طیارے، اندازہ لاؤ انہاں دی شکلاں دیکھو، شخصیتاں دیکھو، انہاں دے بیک گراؤنڈ دیکھو. اے ایلن مسک نے 1 کروڑ بچہ اسکول سے باہر ہے، اور تمہارا سرکاری ملازمین کی پینشنز میں کٹوتی ہو رہی ہے. ملتا کی ہے انہوں نے؟ گن پوائنٹ پہ ان کو کرپٹ کرتے ہو. اچھا ہزاروں اسکولوں، بنیادی مراکز سے وہ پرائیویٹائز کر کے ان سے آپ نے جان چھڑا لی ہے. وہ سرکاری طور پہ ایئر لائن چلانے پہ تلی ہوئی ہیں. تو سبحان اللہ بھائی، مبارک ہو. اور میں چاہ رہا ہوں یہ سفر اب تیز تر ہو. خدا کی قسم اب مجھے دکھ نہیں ہوتا، اب مجھے خوشی ہونی شروع ہو گئی ہے. یہ زوال جو ہے یہ ضربیں کھائے تاکہ فیصلہ ہو. یہ درمیان میں اب رکنا نہیں چاہیے، اس کو ایکسلریٹ کرنا چاہیے. جیسے قیمتی سے قیمتی گاڑی بھی آپ 100 کلومیٹر سے تو نہیں اٹھاتے نا. اب یہ پہنچ گیا ہے ایک خاص لیول پہ، اسے اب نان سٹاپ چلنا چاہیے تاکہ کوئی نتیجہ نکلے. چلو حسن صاحب، کوئی شک نہیں یہ سفر تیزی سے جاری ہے. اگلی خبر میں ملاحظہ کیجئے، پنجاب حکومت نے نئی موٹر ٹرانسپورٹ پالیسی جاری کی جس سے صوبائی خزانے کو سالانہ 1 ارب 20 کروڑ سے زائد کا اضافی بوجھ برداشت کرنا ہوگا. چیف سیکریٹری اور آئی جی کو 3 سرکاری گاڑیاں 2800 سی سی، 1800 سی سی اور 4700 سی سی رکھنے کی اجازت دے دی گئی ہے. دیکھو بات سنو، یہ ملک چل ہی رہا ہے منافقت میں، جھوٹ، ننگا جھوٹ. پتہ سوچتا ہے کہ یار اسلامی ہیں ہم، جمہوریہ بھی ہیں اور پاکستان بھی ہے، تینوں میں سے کوئی چیز موجود نہیں. یہ جو جتنے بھی لوگ ہیں یہ گورنمنٹ فنکشنریز ہیں. ان کو کہتے کیا ہیں؟ پبلک سرونٹس. ایک ایسا ملک ہے جہدے چ ملازمہ نے کرتے قبضہ کیتا ہے. پبلک سرونٹس نے، ٹھیک ہے، پبلک پہ قبضہ کیا ہوا ہے. وہ ان کے غلام ہیں، ان کی رعایا ہیں، ان کے لیے وہ کمین ہیں. ان گاڑیوں میں پیٹرول نہیں، عوام کا لہو چلے گا، کنزیوم ہوگا. وہ علیحدہ بات ہے، گاڑیاں تو لے لی نا جی. اچھا وہ جتھے ارباں دے جہاز خریدے جا رہے ہیں، چلو انہوں نے بھی تھلے. یہ طریقہ واردات ہے، حصہ بقدر جسہ. اچھا ان گاڑیوں میں پیٹرول نہیں، عوام کا لہو چلے گا. اور یہ سڑکوں پہ نہیں، بھوکے پیٹوں پہ، بے روزگاروں کے اوپر سے، چائلڈ لیبر، وہ جو بچے ہیں معصوم، وہ جو محنت، یہ ان کے اوپر چلا کریں گی. اچھا اور کمال کی بات یہ ہے کہ ماہانہ 800 لیٹر پیٹرول بھی ملے گا. انہوں نے پتہ نہیں کشمیر فتح کرنے جانا ہے. اچھا 4700 سی سی گاڑی کے پیٹرول کی کوئی حد مقرر نہیں. کوئی یار کمال کی، صرف عوام کی ذلت، بھوک، ننگ، بیچارگی ہی لامحدود نہیں ہے، ان کے تعیشات بھی لامحدود ہیں. اچھا کمال کی بات، اگر یہ اسٹریٹجی ہے اور یہ وہ، تو جو ہے ابھی یہ ہم بات کر رہے تھے کل، بنگلہ دیش میں جو آئے ہیں اپوزیشن میں جماعت اسلامی، انہوں نے کہا جی کہ ہم کوئی پرکس پریولیجز تنخواہیں نہیں، اپنی زندگیاں یوں ہی گزاریں. لینے والے کو، اگر دینے والے کو شرم نہیں تو لینے والے کوئی تھوڑا حجاب ہمارے اندر وہ بھی ختم ہو گیا، تکلف بھی نہیں کرتے. اب یہ ملک نہیں ہے، منڈی ہے. کسی کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے
اور کسی کے ہاتھ میں ڈنڈی ہے، ریڑھی والا انہوں نے مجبور کیا ہے ڈنڈی مارنے. دیکھو بات سنو، اس موقع پہ مجھے اپنی میری کتاب ہے کالے قول، اس کا ایک قول یاد آتا ہے، حکمرانوں نے استحصال کو استحقاق کا نام دے رکھا. یہی کھیل ہے، تو مبارک ہو. چلو بالکل درست. نیکسٹ خبر. قومی اسمبلی کی کامہ کمیٹی برائے توانائی کے اجلاس میں سوئی گیس حکام نے انکشاف کیا کہ ملک میں سالانہ 60 ارب روپے کی گیس چوری ہوتی ہے، جس میں 30 ارب سوئی ناردرن اور 30 ارب سوئی سدرن سے چوری ہوتی ہے. اوگرا کی حد تک نقصانات کا بوجھ صارفین پر منتقل کیا جاتا ہے. کیا کہیں گے اس انکشاف پہ؟ یہ اس ملک میں کیا کچھ چوری نہیں، اس ملک کا مستقبل چوری ہو رہا ہے. کیا کچھ ہے جو چوری نہیں ہوتا، اور ہم بھی انتہائی بے شرم اور ڈھیٹ ہیں. معاف کرنا، آپ کو میں نکال دیتا ہوں. وہی روز کے رونے. دیکھو چوری، ڈاکے، لوٹ مار، ٹھگی وغیرہ میں کوئی خبریت نہیں رہ گئی. مریم اس پہ سوچتے ہیں، میٹنگ کرتے ہیں، فاروق صاحب سے بات کرو، ہم بیٹھ کے کہ ہم کس طرح کی باتوں پہ گفتگو کریں. یہ تو معمول ہے، یہ تو روٹین ہے. دیکھو یہ گیس کیا ہے، یہ گیس چیمبرز ہیں اب عوام کے لیے، جو نازی نہیں کرتے تھے یہودیوں کے ساتھ، اس طرح کی صورتحال ہے. اچھا جدھر ہاتھ رکھو، اخبار اٹھا کے دیکھ لو، سوائے چوری، ڈکیتی، رازدانی، یہ بھی رازدانی ہے، یہ رازدان ہے، اس کے علاوہ اور ہے کیا؟ اس طرح کے سوالات میرا خیال ہے احتجاجاً ہمیں ڈراپ کر دینے چاہیے، یا ڈھیٹوں کی طرح پھر بولتے رہو. آئی ڈونٹ نو، میں اکتا گیا ہوں ان پہ بات کرتے کرتے. آپ سوال کرتے کرتے نہیں اکتاتے مجھے، جو چونکہ وہی ہے، جب دیکھو یہی کچھ ہے، جہاں دیکھو یہی کچھ ہے، مالی سے لے کے اخلاقی تک کھلی سرے عام ڈکیتیاں. اگر ان کو یار اربوں کے جہاز لیتے ہوئے نہیں کو خیال آیا تو یہ تو معمولی سی بات ہے. اور یہ تو فنکشنریز ہیں، ان کا کیا ہے، جیسے وہ گریزنگ شریزنگ نہیں ہوتی مشین کے پرزوں کی، یہ پرزے ہیں ان کے، ان کو انہوں نے کوئی اپنا لوبریکیٹ کرنا ہے تو ہو رہا ہے، بس ٹھیک ہے. جی حسن صاحب، دوسری طرف وفاقی وزیر خزانہ کا کہنا ہے کہ 24 کروڑ لوگوں کو حکومت نوکریاں نہیں دے سکتی. اچھا، ان کے اس طرح کے جملے پکڑا کرو جس میں کوئی تھوڑا سا نیا پن ہو، خوبصورتی ہو، کو اس میں بندہ کو نئی بات کر سکے. بندہ پوچھے کہ خزانے صاحب کو کنو ہاتھ مار لاؤ، 24 کروڑ تو مانگ ہی نہیں رہے، ان میں تو بچیاں ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، پاگل خانے بھرے ہوئے ہیں، جیلیں بھری ہوئی ہیں، معذور بھی ہیں، ٹرانسجینڈرز بھی ہیں. کی مانگ رہے تھے، 24 کروڑ مانگ رہے ہیں نوکریاں آپ سے. یہ بنیادی رونا ہے. جو بچے ایم اے بی اے یہ وہ کر آ کے نکلتے ہیں، اور اگر وہ نالائق ہیں تو اس کے بھی ذمہ دار آپ ہی ہو. آپ کے اسکولز، کالجز، یونیورسٹیز کیا اگل رہی ہیں، اس کے بھی آپ ذمہ دار ہو. if they are not capable, if they are not competent, so again you are to be blamed. آپ اگر کریٹو موٹیویٹڈ بچے پیدا نہیں کر رہے آپ کے ادارے، تو جاؤ یار کوئی اور کام کرو. 24 کروڑ اس میں تو بے شمار روزگار والے بھی ہیں. رونا تو ان کا ہے جو ینگ ہیں، کوالیفائڈ ہیں، اور وہ کہتے ہیں نا جوانی دیوانی ہوتی ہے، وہ پاگل پھر رہے ہیں، سمجھ نہیں آ رہی واٹ ٹو ڈو، میں خود اپنے ساتھ کیا کروں. اور زندگی تلخ ہوتی ہے. وہ ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے، سب سے مشکل کام تو یہ ہے سب کیسے ڈھونڈے کام، گلیوں میں آوارہ پھرتے رہتے ہیں بدنام. پھر وہ اگر الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں، ٹریک سے اتر جاتے ہیں، and if they become criminals, so they are justified. اس کے لیے انصاف کا ترازو انصاف کا ترازو تو ہے لیکن وہ کچھ اور تولتا ہے. اچھا، تو 2024-25 معیشت کی رپورٹ کے مطابق بے روزگاری کی شرح جو ہے نا وہ 7.1%، جو گزشتہ 20 سالوں میں سب سے زیادہ ہے. گزشتہ 20 سالوں میں. ایک بات سنو،
वारदाती बहुत बड़े, कोई औखा काम नहीं। मैं तो कहता हूँ ये जो बड़े मज़्ज़ज़ खानदान है, इनका जरा आगा पीछा पता तो करो यार। जब तुम लोग खेल में आए हो, उस साल तुमने कितना टैक्स दिया था, तुम्हारी औकात क्या थी, और आज क्या है, और बीच में तुमने किया कैसे, ये सब कुछ कैसे अचीव हुआ है। अच्छा, तो दूसरी तरफ तुम ये नहीं कर सकते तो बंदा पूछे, बख्तावर हो, बदबख्त हो, अब ही कंट्रोल कर लो, उसका कुछ सिलसिला बना लो, वो भी नहीं। इतना बेहुदा ऐड है, मैंने एक देखा है सरकारी, आबादी के हवाले से, डजंट मेक एनी सेंस, कोई मैसेज नहीं। उधर भी कमीशन खाते होंगे एडवर्टाइजिंग एजेंसियां को। अच्छा, हुकूमती आदाद शुमार के मुताबिक 59 कोई पता नहीं लाख अफराद बेरोजगार हैं जिनको रोजगार चाहिए, और आप 24 करोड़ की बात कर रहे हैं। हुजूर अपने बयान पे गौर करो, सारे नहीं, हालांकि बेशुमार वो हूं तो खैर एग्रीकल्चर का भी माशाल्लाह बेड़ा गर्क हो गया है, बहुत अच्छा होया। आशियाने की बात करते हो, दिल जलाने की बात करते हो, 24 करोड़ मांग रहे थे, सुभान अल्लाह, सारे वैलेंट जो हैं वो मांग रहे हैं, और वो 24 करोड़ नहीं है, वो चंद करोड़ है, और चंद करोड़ ही बहुत काफी है एक क़यामत, एक हश्र उठाने के लिए। और ये किधर जाएंगे? यूथ जो है ये, अगर उसके पास करने को ही कुछ नहीं है तो क्या करेगा? नतीजा क्या होगा? तुम्हारा क्राइम बढ़ेगा, तुम्हारे नज्म नस्क में, तुम्हारी अफरा तफरी, तुम्हारे इंतशार में इजाफा होगा। लेकिन नहीं, ये तुम्हारे सोचने के काम नहीं है। लेकिन बहरहाल बात बड़ी फनी है, मजे का खेल बात, 24 करोड़ को। अच्छा, हाँ जी, कोई शक नहीं हसन साहब। नेक्स्ट मौजू पे चलते हैं। हसन साहब, हमारे सीनियर रिसर्चर ने ये वीडियो सर्च किया है जिसमें एक इंडियन मजहबी स्कॉलर ने आपका शेर तो पढ़ा है लेकिन आपका नाम नहीं लिया। उनको शायर का नाम तो लेना चाहिए था। नहीं ये 7 गलती हो सकती है। सही शेर यूं है, और मैं तुम्हें एक बात बताऊं, ये शेर तो मेरी पहचान बन चुका है। उन्होंने शायद इसलिए मेंशन ना किया हो कि एवरीबडी नोज के किसका है। ये किताब है मेरी मजमुआ शायरी का, ये सुनने वाली बात है। इसका पहला एडिशन अक्टूबर 1998 में शाया हुआ था, 98 में। कितने साल हो गए? अच्छा, तो पाकिस्तान के एक बहुत खूबसूरत, हमारा प्राइड है, नज़ीर कैसर, बहुत खूबसूरत शायर, उन्होंने इसका दिबाचा लिखा था कि हसन निसार अपने खौफ को अलामतों में बयान करने की बजाय उसे तारीख के एक बड़े तनाजुर में देखते हैं। अब करेक्ट शेर, मेरा हुसैन अभी करबला नहीं पहुंचा, मेरा हुसैन अभी करबला नहीं पहुंचा, मैं हुर हूं और अभी लश्करे यजीद में हूं। नज़ीर कैसर साहब का हवाला मैं इसलिए दे रहा हूं, आगे उन्होंने 2 लाइनें लिखी, वो सुन लो। हुर होने का कर्ब, उसकी अजियत वही समझ सकता है जो लश्करे यजीद में हो। और हम सब हैं, हम सब आज लश्करे यजीद में हैं, और हुसैन का इंतजार तवील तर होता जा रहा है। ये है किताब, सन मैंने बता दिया, भूलना जाना, पहला एडिशन 1998। तो ये जो हमारे जो इंडियन स्कॉलर थे, तो नाम शाम इज नॉट इम्पोर्टेंट, वो पीपल नो, मेरा नाम उनके ज़हन से निकल गया होगा या उन्होंने समझा होगा कि वो, इसलिए कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन खूबसूरत बात ये है, इस शेर पे गौर करो। मैं खुद भी ये जब मैंने देखी, मुझे हैरत इसलिए हुई कि 98, कितने साल हो गए इस बात, 27-28 साल पहले भी माइंड सेट क्या था मेरा, इस पे मुझे थोड़ी सी हैरत भी हुई है, सच्ची बात। ठीक है हसन साहब, मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है, देखते रहिए ब्लैक एंड व्हाइट। वेलकम बैक। हसन साहब, इंडियन मीडिया के मुताबिक भारतीय शहर अहमदाबाद में कांस्टेबल बाबू प्रजापति 20 रुपए रिश्वत लेने के इल्जाम में 30 साल कैद काटने के बाद रिहा। 1996 से 2026 मामूली इल्जाम, तवील मुकदमा, 22 साल अपील जेर अल्तवा,
گواہوں کی تضادات اور استغاثہ کی ناکامی کے بعد آخرکار بھارتی ہائی کورٹ نے ملزم کو باعزت بری کر دیا۔ اچھا بھائی، جن معاشروں پر لعنت اور نحوست طاری ہو وہاں انصاف کا قتل عام اسی طرح ہوتا ہے، تو کون سی نئی بات بتا رہے ہو؟ اچھا وہ مر بھی گیا اگلے دن، اچھا مر جانا ممکن ہے، وہ جیل کا اتنا عادی ہو گیا۔ اور میں آپ کو ٹھیک بتا رہا ہوں، دنیا کا سب سے بڑا نشہ پتہ ہے مریم کیا ہے؟ غربت۔ سب سے خوفناک ایڈکشن اگر ہے دنیا میں وہ غربت ہے، اس کا بھی عادی ہو جاتا ہے آدمی۔ ایک میں نہیں کہہ رہا، سیانیوں نے یہ بات کی ہے، اور وہ ایک مصرع ہے، اتنے مانوس سیاد سے ہو گئے اب رہائی ملے گی تو مر جائے، وہ مر گیا جیل میں، اس کے کوئی دوست ہو گئے، کوئی دیواروں سے اس کی کوئی دوستی ہو گئی فلانا ٹمکانا، مر گیا تو مر گیا۔ اس طرح کے لانتی اور منحوس معاشروں میں یہ معمول کی بات۔ مجھے بھولتا نہیں، میں کئی بار یہ مثال دیتا ہوں، پتہ نہیں 5-6 سال ہو گئے اس بات کو، ہمارے سپریم کورٹ میں یا ہائی کورٹ میں ایک جج صاحب عدالت میں رو پڑے تھے، میں نہیں جانتا، نام بھول گیا ہوں میں، وہ فرشتہ سیرت آدمی کون تھا جو باقاعدہ رو پڑا، پوتا کھڑا تھا سامنے، جس بندے نے کیس انصاف کے لیے ماشاءاللہ ایوان عدل میں قدم رکھا تھا، اس کا پوتا تھا اور اس کی داڑھی سفید ہو چکی تھی۔ ٹھیک ہے، بہت اچھا۔ ٹھیک، اگلی خبر۔ خیبر پختونخوا میں گاڑی کی نمبر پلیٹ 17.5 کروڑ میں فروخت ہوئی۔ حسن صاحب، یہ کون لوگ ہیں جو نمبر پلیٹوں کے اوپر کروڑوں اڑا دیتے ہیں؟ ہمارے ہاں ذہنی مریضوں، ایب نارمل سائن لوگوں نہیں، دولے شاہ کے چوہوں کی کمی نہیں ہے، یہ بدترین کمپلیکسز کے مارے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، اور ان میں ہمارا ایسا بندہ شامل ہے۔ میں اعتزاز حسن صاحب کا ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا 5-4 دن پہلے، انہوں نے پاکستان کے ایک فن خان کے بارے میں بات کی، گاڑی کی نمبر پلیٹ مان۔ اچھا، وہ اعتزاز حسن صاحب کسی، مجھے نام بھی شاید یاد آ جائے، جرنلسٹ کو دے چکے تھے اور وہ موٹر سائیکل پہ وہ نمبر پلیٹ لگا کے گھوم رہا تھا، تو انہوں نے ان صاحب کو کہا، پھر وہ پیچھے پڑ گئے کہ MAB ان کے نام کا مخفف ہوگا کوئی، یہ ہوتا ہے ہمارے اپنے اندر۔ میں نے ایک دو، میرے بڑے ہیں، میرے بزرگ ہیں، ان کا نام نہیں، وہ ایک ٹریڈیشن تھی وہ فالو کر رہے تھے۔ ہمارے یہاں خود اپنے اندر گاڑی پہ لکھا ہوا پریس ایڈوکیٹ، واٹ نانسنس۔ جن سے میری قربت تھی، میں عزت کرتا تھا، اور مجھے پتا تھا یہ بھولپن میں کیے جا رہے ہیں، یہ پتر نے کراتا ہوں، تو میں نے کہا جی کیا چھچورا پن، اوپر پریس سے لکھا ہوا، بھائی تم گاڑی پہ بیٹھے ہو، تم ڈرائیور ہو، تمہارے پاس لائسنس ہے، یہ وہ سارا تو ٹھیک ہے، وائلیٹ نہیں کرتے ٹھیک ہے، پریس ایڈوکیٹ ہائی کورٹ فلانا، اس طرح کا چلن ہے۔ وائی؟ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اگر یہ مینٹیلٹی یہی ہوتی اور یہ گھوڑوں، خچروں، اونٹوں کا زمانہ ہوتا تو ان پہ یہ کیا نمبر پلیٹ لگاتے، کتنے لاندے، اونٹ تھے کتنے لاندے، کھوتے تھے کتنے لاندے، ٹانگے تھے اگر جا رہے ہیں ٹانگے تھے۔ یہ چھچور پن ہے، یہ ہے جو میں کہتا ہوں موت سنو اور ایمان سے ایک کام کر لو، تمہاری زندگی سہل ہو جائے گی۔ پتہ ہے کیا، جو بندہ الیکشن لڑے اس کا DNA کراؤ، لیکن اس کو سپروائز کوئی کریک کر رہا ہو، یہ تو DNA بھی خرید لیں گے، انہوں کا کوئی بھروسہ نہیں، بندہ کوئی ایک آدھ جینون بیٹھا ہو، فارینرز ہوں، ان کے کو بلڈ سیمپلز لو، یہ کرو وہ کرو، چپ کر کے ان کو دے دو اپنا، تمہارے آدھے مسائل اس ملک کے حل ہو جائیں گے۔ یہ جو مینٹالٹی ہے، تو اور ایسے لوگ خود کو خوش نصیب سمجھتے ہیں، حالانکہ خدا کی قسم یہ نہیں جانتے ان سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں۔ 17 کروڑ، 17 خاندان ٹریک پہ آ سکتے تھے، بھوک ننگ سے چھچور پن۔ لیکن ہمارے یہاں بہت کامن ہے، شادیوں بیاہوں پہ ہم جس طرح بیہیو کرتے ہیں، جس طرح ایکٹ کرتے ہیں،
خوف خدا بات سنو، جتنا زیادہ ذکر ہوتا ہے نا یہاں، اس کا کروڑواں حصہ بھی اگر. اور ایک اور بات بتاؤں، میں سوچتا ہوں اپنے طور پہ پاگل پن میں، یہ میں آپ کے سوال کا جواب نہیں دے رہا، میں اپنے سے بات کر رہا ہوں. پتہ ہے کیا ہے؟ عبادات مشکل کام ہے. روزہ ہے، آپ نے صبح اٹھنا ہے، سارا دن آپ نے صبر کرنا. نماز ہے، آپ نے مسجد میں جا کے پڑھنی، اٹھنا ہے، تیار ہونا، وہاں جانا ہے، وضو کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا. کام ہے یار. عمرے پہ جانا، حج پہ جانا، یہ کوئی آسان کام ہے؟ میں فزیکل لیبر کی بات کر رہا ہوں. میں نے کل بات کی تھی نا کہ وہ جو رسہ حضور کا تھا ہجرت کے وقت، کاش میرے میں دم ہوتا. یہ اچھا جھوٹ نہ بولنے پہ کچھ نہیں لگتا، ملا. اچھا، اور وہ محنت کے، یہ محنت کے کام ہے، وہ کرتے ہیں ہم. یہ سارے آپ کے نماز، روزہ، حج، زکات، یہ سارا کچھ، زکات کو نکال دو، یہ محنت طلب کام ہے یار. سویرے اٹھو، سہری ہے جی، فلانا ہے، ٹمکانا ہے، اٹھپہرا بھی نہیں رکھنا چاہیے. مجھے ایک بات بتاؤ مریم، ان لوگوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ یعنی جس میں کوئی محنت نہیں لگتی وہ کام نہیں کرنے. اچھا، اور جو بہت مشقت طلب کام ہے، وقت پہ اٹھنا ہے، پابندی اوقات، یہ وہ سارے کرنے ہیں، لیکن جسم ہے روح سے خالی ہے. جھوٹ بولنا ہے، ملاوٹ کرنی ہے، رشوت حرام کھانا ہے، ٹھوک کے کھانا ہے، چھپانا بھی نہیں، چونکہ چھپا سکتا نہیں اتنا حرام. باہر جب اربوں کی جائیدادیں خریدو گے تو باہر ہے، پودا تو لگ ہی جاتا ہے. عجیب سے ہی لوگ ہیں، میری سمجھ سے باہر ہے کام. بالکل صحیح. حسن صاحب مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے، دیکھتے رہیے بلیک اینڈ وائٹ. ویلکم بیک. حسن صاحب، میڈیا رپورٹس کے مطابق ٹرمپ کے معاشی ایجنڈے کو بڑا جھٹکا، امریکی سپریم کورٹ نے عالمی ٹیرف غیر قانونی قرار دے دیا ہے. امریکی خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے معاشی پروگرام کے لیے ایک بڑی ناکامی قرار دیا جا رہا ہے. اچھا، میں کیا کروں؟ چودھری دے بارے کمی بیٹھ کے گل کر رہے ہیں. اچھا، میں کیا کروں؟ پورا پاکستان بھی کیا کرے؟ جو لوگ اس سے متاثر ہوں گے یا نہیں ہوں گے وہ بھی کیا کریں؟ پہلے اپنے پیکرے خاکی میں جان پیدا کرو. احتجاج نہیں کیا کرتے، ہمت ہے تو کچھ کرو ورنہ مرو. اور دیکھو، یہ کیا ہمارا اپنا قومی شاعر ہے، کیا کہتا ہے؟ دشت و دشت ہے، دریا بھی کیوں چھوڑے ہم نے. تو وہ ٹھیک ہے، وہ جو کرتے ہیں بھائی ان کی مرضی ہے. اب چائنا اور رشیا وغیرہ، ان کو کوئی ایران سے محبت نہیں ہے، وہ نہیں چاہ رہا ہے ٹوٹل چودراہٹ دینا کسی کو. وہ جانے، مطلب چائنا جانے، کوئی رشیا جانے، جن میں کوئی جان ہو. ہمارے ہاتھ میں کشکول ہے، ٹانگوں کو فالج ہے، مطلب اس طرح کا سوال. ٹرمپ تو تھلے رکدے ہی نہیں ہے سی. چلو رہنے دو. نیکسٹ ٹاپک. متفرق میڈیا سوشل میڈیا کی رپورٹس کے مطابق جیفری ایپسٹین نے اپنے ڈی این اے کے ذریعے ایک اعلیٰ نسل پیدا کرنے کا منصوبہ بنایا تھا تاکہ اپنی جینیاتی میراث کو زیادہ سے زیادہ پھیلا سکے. مزید یہ کہ وہ جینیاتی تبدیلی، امورٹیلٹی اور کرائیون ایکس یعنی جسم کو منجمد کرنے جیسے موضوعات پر دلچسپی رکھتا تھا اور ان شعبوں میں بھی سرگرم تھا. اچھا، تو کیا ہو گیا؟ کوئی بات نہیں، وہ جس طرح کے کام کر رہے ہیں اس میں اگر کوئی چار جھکے ماری جاتی ہیں تو ٹھیک ہے. گریز اناٹمی ہے، ایم بی بی ایس کو سال اول میں پڑھائی جاتی. کون تھا وہ پتا ہے؟ مجرم. جرم کیا تھا؟ وہ انسانی لاشیں قبروں سے نکال کے غاروں میں لے جا کے ان کو پڑھتا تھا، جسموں کو پڑھتا تھا. ہیومن باڈی ہے کیا؟ وہ محسن ہے، اس وقت مجرم تھا. اب اس طرح کے بڑے کاموں میں اس طرح کا کہ جھکیں جھکیں چلتی رہتی ہیں، لیکن یہ ہماری دنیا نہیں ہے. اب تو ہم ہی چاول کے پھینکے ہوئے نوالے کھانے والے لوگ ہیں، اس لیے اتنی دور نہ جایا کرو. ٹھیک. جینیاتی تبدیلی، لافانیت، موٹیلٹی اور یہ ہے اور وہ ہے. گریز اناٹمی پوچھ لینا کسی ڈاکٹر سے، پہلی کتاب ہوتی ہے میرا خیال ہے وہ ایم بی بی ایس میں.
جو پڑھائی جاتی ہے. تمہارا سارا ماڈرن نظام اسی ہم ہی چکے پھالا نہیں, یہ بھی مسلمانوں نے, یہ بھی مسلمان کوئی, اور اگر تھے بھی ان میں سے چند واقعی تھے بھی تو ہم نہیں تھے. طارق بن زیاد بھی ساڈا پھوپھی دا پتر ہے, اور سارے رشتے بھائی, کوئی عرب ہے, کوئی بربر ہے, کوئی منگول ہے, کوئی ترک ہے. بات کرو اپنی. ہمارے درمیان قدر مشترک صرف ایک دینی قدر مشترک ہے, باقی ہماری ساری تاریخ سامنے, باقی اپنے اپنے کام. چھوڑو اس کو, آگے. ٹھیک ہے حسن صاحب, آخر میں آج کا شعر سنا دیں. ارے بہن, بہت خوبصورت سوال تھا. گوگل اے آئی میں مجھے بات کرنے دو تھوڑی. یہ آپ نے سب سے خوبصورت سوال پہ یہ پروگرام ختم کر رہے ہو. میں اپنے ویورز کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ مت اندھا دھند گوگل شوگل دیکھو. ہر ایک کی بیماری ایک ہی ہو لیکن مختلف ہوتی ہے, جیسے ہمارے ہاتھوں کے. اس لیے پلیز ڈاکٹرز کو چیک کریں. یہ وہ سارا ہمارے یہاں رواج ہو رہا ہے. اگلی بار اس پہ ضرور بات کرنی ہے ہم نے کھل کے. نوٹڈ ہے. شعر سن لو. نام بدلے فقط نظام نہیں, آقا بدلے یہاں غلام نہیں. واہ, یہ بھی اسی مجموعے میں ہے. بہت خوبصورت ہے. چلو. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اسی نوٹ پر اپنے ویور سے اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ.